बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नून मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं, उनके साथ राना सनाउल्लाह भी बराजमान हैं। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बातचीत चल रही है उसके हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के थी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में मुतवक्के है। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि नजरियाती लोगों को टिकट न देने पर सजा भुगतना पड़ेगी। माजी में गलतियां हुई जिसकी बहुत बड़ी सजा मिली है। वजीर आजम की अवाम से एहतजाज के लिए बाहर निकलने की अपील। कहा पुरअमन एहतजाज और साजिश को शिकस्त देना अवाम का फर्ज है। आपको इस हवाले से भी बताएंगे। एक दफा फिर आपको ले चलते हैं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी। वो अवाम में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि हमारी हुकूमत अब खत्म हो रही है, तो ये वो मंसूबे हैं, ये वो कारकर्दगी है, ये वो परफॉर्मेंस है जो हमने की है और ये इसकी बेसिस पे हम अब अगले इलेक्शन में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब खत्म हुई तो जीटी रोड का सफर खत्म हो गया, लेकिन उनके जो मंसूबे थे वो खत्म नहीं हुए। उनके मंसूबों पर आज भी इमरान खान बार बार अपनी जाली तख्तियां लगाता है, लेकिन हम जब इलेक्शन में गए थे तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए थे और ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक खत लेकर आ गई और वो भी जाली खत जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूं कि वो खत जिसको आपने छुपा कर तय लगाकर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस खत के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी ऑपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। आपने उन ममालिक के नाम भी ले दिए जो आपके ख्याल में साजिश में शामिल हैं और आपने ये भी बता दिया कि कहां बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो आपने खत क्यों नहीं दिखाया? खत के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो खत नहीं आपने दिखाया। वो खत आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो खत सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज था। अगर इतना ही वो खत था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खत को रखना चाहिए था, पाकिस्तानी कौम को वो खत दिखाना चाहिए था। और जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पूरे आईन को के ऊपर खुद कुछ हमला कर सकता है, पाकिस्तान का तमस्खर बना सकता है, तमाशा बना सकता है, आईन को तोड़ सकता है। वो ये बात अगर कहे कि मैंने इसलिए वो खत नहीं दिखाया कि कौमी सलामती का मसला था, तो मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। आईन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन खत दिखाना आपको मुश्किल लगता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि वो खत जो था उसमें कोई ऐसी ना कोई बात थी, ना जिक्र था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस खत को ड्राफ्ट किया गया, जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। और क्योंकि इनको पता था कि खत जब अवाम के सामने आएगा या कौम के सामने आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो पोल तो खुल जाएंगे। हुकूमत तो एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप वजीर आजम एक खड़ा होकर झूठ बोल दे और वो उसका झूठ चल जाए, क्योंकि हुकूमत के अंदर और भी बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उनके सामने अगर आप ये खत रखते जो कि आपने नहीं रखा तो आपके खत का तिया पांचा तो फौरन हो जाता। और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस खत की ड्राफ्टिंग की, और जिस वक्त ये खत का ड्रामा आपने अगले दिन करना था उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया। उनको रातों रात ब्रसल्स भेजा, अमेरिकन को ब्रसल्स भेजा, क्योंकि आपको पता था कि खत का जब ये ड्रामा सामने आएगा तो अगर एम्बेसडर उस मुल्क में हुआ तो उससे सवाल होंगे।
کہاں ہیں وہ امبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی کے سامنے پیش کریں، ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے. تو یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے. پھر آپ نے کہا، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، NSC جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے، تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے ایک وہ والا ادارہ یا وہ والی کمیٹی یا وہ والا فورم جو پاکستان کے قومی مسائل کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس کے لیے، جو اتنے سیریس جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے. انہوں نے میں یہ پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا، اس کی جو سب و عوام کے سامنے رکھیں. اور پھر اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کر آئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی، اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کے آئے؟ وہ تصویریں، میں ڈپلومیٹ سے مل رہی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، پرویز رشید صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، فلاں ڈپلومیٹ سے مل رہا ہے. تو اگر ہم ڈپلومیٹ سے مل کے اگر آپ اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ ذکر ہیں. یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کے، جب یہ سفارتکاروں سے ملا کرتے تھے. جی، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے جب انسان ملتا ہے پاکستان میں، جو فورن ڈپلومیٹ، جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی ہے، جو پاکستان کا ایک پرومسنگ فیوچر ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنے جو پاکستان کا، اپنی قوم کا، اپنے ملک کا ایک خوبصورت جو تشخص ہوتا ہے، تاثر ہوتا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آپ ثبوت میں اپنی انٹرنیشنل سازش کے ثبوت میں وہ تصویریں نکال کے لے آئے. اور مجھے اس بات کی خوشی، آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک سروے آ رہا تھا، آج ہی وہ سروے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 65% پاکستانیوں نے اس ملکی غیر ملکی سازش کا بالکل انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران کی ہے وہ بیڈ گورننس ہے، وہ مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کے تلے اس نے 22 کروڑ لوگوں کو دبا دیا ہے. تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرضہ جب 25,000 ارب سے 50,000 ارب تمہارے دور میں ہوا تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ ڈالر جب 97 سے 186 پہ سے کراس کر گیا آج، تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 120 روپے کلو تک گئی، تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے آپ کے خلاف؟ گھی کی قیمت 120 روپے سے 500 روپے کلو تک چلی گئی، یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 90 روپے 85 روپے ہو گئی، تو یہ کس خط میں سازش میں اس کا ذکر ہے؟ کھاد کی بوری 3500 روپے سے 7,000 روپے میں ہو گئی، تو یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان، ایک جو عوام کے دلوں میں طوفان تھا، وہ آپ کے اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا؟
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑا نیریٹو دے دیا ہے قوم کو، قوم آپ کی مہنگائی کو بھول جائے گی، تو آپ یاد رکھیں کہ دن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار جب پاکستان کے عوام چینی خریدنے جائیں گے کسی دکان پر، آٹا خریدنے جائیں گے، پیٹرول ڈلوانے جائیں گے اور لائنوں میں لگیں گے، کھاد کی بوریاں خریدنے جائیں گے، جب بجلی کے بل دیں گے، جب ادویات کی اتنی لمبی لمبی قیمتیں آئیں گی، تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلیں گے. وہ کہیں گے کہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے آپ کی اصل حقیقت. اور اس کے بعد آپ نے جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے پاکستان کے آئین کو توڑ دیا. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا. لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے اسکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جتنی بے شرمی سے آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا. اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر، اور صرف اس لیے. تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آئین توڑ کر آئین کا حوالہ دیتے، اور آج سپریم کورٹ میں کیس ہے آئین شکنی کا. تو میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج درخواست گزار نہ اپوزیشن ہے، درخواست گزار نہ پی ڈی ایم ہے، اور نہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے. آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے، جس کے اوپر عمران خان نے اپنی چند دن کی حکومت بچانے کے لیے خودکش حملہ کیا ہے. اور آپ آرٹیکل 5 کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کی بات کرتے ہیں. بھائی وہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں تھی، وہ رولنگ یہ کہہ رہی تھی کہ میں آئین کو نہیں مانتا. اور پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اسپیکر آئین کے تابع ہوتا ہے، آئین اسپیکر کے تابع نہیں ہے. اور آج اگر اسپیکر کوئی غیر آئینی حکم دے، آئین کے خلاف جا کے کوئی حکم دے، تو کیا اس کو کہیں چھپنے کی اجازت ہوگی؟ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر چھپا دیا جائے گا؟ اگر اسپیکر کوئی حکم دیتا ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس کے اندر نہیں چھپا سکتے. وہ ایک سنگین جرم ہے، آئین میں اس کی سزا واضح ہے، وہ ہے آرٹیکل 6. تو یا تو پھر وہ اپوزیشن کے 200 ارکان غدار ہیں، اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ 80% آف پاکستان ہے یا 85% آف پاکستان ہے، یا تو پورا 85% یا 90% آف پاکستان غدار ہے، تو یا پھر عمران خان غدار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کے کھیلتے کھیلتے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا جس کو دوبارہ فکس کر دیں گے. یہاں پر پاکستان کا آئین ٹوٹا ہے، اس کی سزا پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کر دیا ہے. اور وہ سزا اگر نہ ملی تو یہ پاکستان کے لیے، دیکھیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان، جتنی بھی عدلیہ ہے یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے، یا سیاسی جماعتیں یا کچھ بھی ہے، وہ سب آئین سے جنم لیتے ہیں. تو اس آئین کی حفاظت ہم سب اس کے کسٹوڈینز ہیں، اس آئین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ الاؤ کر دیا گیا پاکستان کے تاریخ کے اندر، اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا اور اس کی سزا متعین نہیں کی گئی، عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی، تو کل کو کوئی بھی آئین کو
رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں بطور پاکستانی آپ سب کی طرح بہت کنسرنڈ ہوں اس بات پر کہ یہ کوئی کھڑکی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، آئین ٹوٹا ہے. اور پھر اگر اتنا ثواب کا کام آپ کر رہے تھے، سازش کو ناکام کر رہے تھے، تو جلدی جلدی آپ نے رولنگ پڑھنے کے بعد اسد کیسر کا نام کیوں پڑھ دیا؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب رولنگ پڑھیں، جلدی جلدی ایسے ایسے پڑھیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اسد کیسر. میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اسد کیسر صاحب تو ویسے ہی دوڑ گئے، وہ تو آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ اسپیکر ہیں، وہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا آرٹیکل 6 ہے. تو وہ تو آئے نہیں، انہوں نے تو آرام سے ڈیپٹی اسپیکر کو آگے کر دیا. ڈیپٹی اسپیکر بھی کافی ہوشیار ہیں، انہوں نے آخر میں جلدی جلدی اسد کیسر کا نام پڑھ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ اسد کیسر، وہ بھی مجرم ہے، نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب، وہ بھی مجرم ہے، لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے، جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی، جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اور آج اسپیکر یہ کہہ دے اسمبلی میں کھڑا ہو کر، یہ ڈپٹی اسپیکر یہ کہہ دے کہ میں آئین کو نہیں مانتا، تو کیا اس بات کو تحفظ دیا جائے گا؟ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی؟ کیا اسپیکر اپنی رولنگ سے آئین کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی ایک رولنگ سے آئین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ اور یہ معاملہ اسمبلی تو نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کے آئین توڑنے کا ہے. صدر پاکستان کو اسمبلی توڑنے کی سفارش نہیں بھیجی گئی، ان کو پاکستان کا آئین توڑنے کی سفارش بھیجی گئی ہے. اور پھر ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن اپنی حکومت جانے کا یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کی کال دے دیے، کسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں عبرت کا نشان ہے یہ شخص عمران خان. ادھر کہتا تھا میرے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ 10,000 لوگ بھی نہیں پورے پہنچے وہاں پر. اور اس کے بعد سے روز کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے، کبھی سیلیبریشن کی کال دیتا ہے. اس دن اس نے احتجاج کی کال دی تو پورے 3 خواتین اور 5 مرد احتجاج کے لیے آئے، اور وہ احتجاج پورا کا پورا ایک پولیس موبائل وین میں پورا، جس کو موبائل پولیس اٹھا کے لے گئی. یہ تو حال ہے. اور پھر آپ دعوے دار ہیں کہ او ہو اگلے الیکشن میں میں یہ کہہ کے جاؤں گا، اگلے الیکشن میں میں وہ کہہ کے جاؤں گا. بات یہ کہ اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے، اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں. اگر آپ کو سزا نہ ملی تو یہ سزا آپ کو پھر پاکستان کے عوام دیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ مہنگائی کے، لاقانونیت کے، بیڈ گورننس کے قیامت ان کو اوپر ٹوٹی ہوئی ہے. دوسرا وہ آپ کو پاکستان کے غدار کے طور پہ، ایک آئین توڑنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھیں گے. اور یہ آئین توڑنے کا جو آپ نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگوایا ہے نا، پہلے نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا لیبل آپ پر لگ چکا تھا. آپ کی پوری زندگی عبارت ہے سازشوں سے. آپ کہتے ہیں میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا. آخری بال تک مقابلہ کرنے والے کی میں اگر آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں تو آخری بال پہ تک مقابلہ کرنے والی کی اصل شکل یہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگ بھاگ گئے اور اپوزیشن لے کر آئی تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں سے بھاگ گیا، اسمبلی توڑ دی، گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گیا. نیت کھو چکا تو اس کا اجلاس ہی نہیں بلا رہا، ووٹنگ ہی نہیں کروا رہا. اٹھا کر بھاگ گیا ہے. یہ وکٹس اٹھا کر نہیں بھاگا، یہ میچ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اور دم دبا کے بھاگا ہے. اور پھر آج آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ ڈھٹائی سے وزیر اعظم کے آفس پہ ڈھٹائی سے آپ پی ٹی وی کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں. روز پی ٹی وی کے ٹیکس پیئر کے پیسے، عوام کی خون پسینے کی کمائی سے آپ روز ٹی وی پہ آ کر گھنٹوں عوام کا سر کھاتے ہیں. اب تو ٹی وی نے بھی آپ کو دکھانا چھوڑ دیا، میڈیا نے بھی دکھانا چھوڑ دیا. بھئی اتنے جھوٹ کون سن سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ کی امانت ہے، جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے، غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے، آپ کو کس نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا؟ آپ کو کس نے ہیلی کاپٹرز کو وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے، اپنی حکومت ختم ہوتے ہوئے، کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ وہ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں، وہ گاڑیاں استعمال کریں، وہ آفس کو استعمال کریں؟
اور اپنی سیاست کو چمکائیں وہاں بیٹھ کر اسٹیٹ کے ریسورسز کے اوپر. اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو، جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے، میک نو مسٹیک، فرا کچھ نہیں ہے. فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے، فرا چیف منسٹر پنجاب تھی، اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں، میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں، لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو. جب جو میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر تو اس کو لگے گا پتا کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال سیکیورٹی ہے. نکلو ذرا. تو ہم تو یہ الیکشن مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پبلک سپورٹ، اس کا ووٹ بینک بالکل نہ صرف انٹیکٹ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ووٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد. پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا، پھر ہم الیکشن میں جائیں گے، اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالی تاریخی شکست دیں گے. اور یہ جو راتوں رات برقع پہن کے آپ نے فرا کو فرار کرایا پولیس کے حصار میں، وہ تصویریں تو آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. میں نے بھی دیکھی. وہ جو 3 کروڑ کا اینیمل سکن کا بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے سارے تانے بانے، کوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کوئی ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ، کوئی تبدیلی، کوئی اپوائنٹمنٹ یا تو جادو ٹونے سے ہوتی تھی، اور یا فرا کو پیسے کروڑوں روپیہ رشوت دے کے ہوتی تھی. کوئی ایس ایچ او پنجاب میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا فرا کو رشوت دیے بغیر. اور اگر اتنی وہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے تو راتوں رات کیوں فرار ہو گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالیں. اور فرا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو تم ان لوگوں کے لیے انٹرپول جیسی سہولت موجود ہے. تم بھاگ نہیں سکتے اب. اور تمہارے پیچھے کون تھا، تمہارے آگے کون تھا، تم کس کی فرنٹ پرسن تھی، سب آئے گا سامنے. اور جس طرح سے پورے پنجاب میں نام کو سڑکیں بھی بنی ہیں، وہاں ہر چیز ہوئی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اگر کسی جگہ کام کرایا تو وہ فرا کا گاؤں ہے. کیوں؟ وہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. سب بنی گالا میں عمران خان صاحب کے کتوں کے ساتھ ان کی تصویریں آ رہی ہیں. اور آج میں ابھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی ذکر تھا کہ جی ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فرا یہ کر رہی ہے. یہ ماننے میں بات آ سکتی؟ اور آپ میں تو حیران ہو گئی. کل ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو بزدار نے کیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ کرپشن نہیں ہوتی. اگر کروڑوں روپیہ رشوت دے کر پوسٹ کرپشن نہیں ہوتی تو کیا کرپشن کیا ہوتی ہے؟ اقامے کو کرپشن کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی سب قوم کے سامنے آئیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سب قوم کے سامنے آئے گا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب ہم آپ سے لے کے رہیں گے، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. جی مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب میں ہو رہا ہے، خان صاحب آج پہنچے ہیں یہاں پر، تو آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 کے بجائے 16 کو کر دیا گیا ہے. یہی پرویز علی آپ لوگ کے کینڈیڈیٹ تھے، اور پھر پرویز علی نے کہا کہ مریم صاحبہ کو میں اچھا نہیں لگا جس کی وجہ سے مجھے وزارت اعلیٰ سے جو ہے اپنے متحدہ پوزیشن ہٹا دیا. اس پر کیا کہیں گی؟ اور جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کہیں گی؟ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی 15 سے 20 لوگوں کی رکنیت بھی معطل کی جا رہی ہے. آج میں نے سنا ہے گورنرز ہاؤس میں کوئی اجلاس تھا جس کے اندر PTI کے 54 یا 55 ورق کی وہاں پر، تو اور اتنے وہ بےچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ روزے میں پانی مانگ رہے تھے. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے لوگ پورے ہیں تو فاؤل پلے کیوں کرتے ہیں؟ آئیں نا ذرا سامنے آئیں. پرویز الہی صاحب بھی آ جائیں، حمزہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں، ووٹنگ کروا لیں. پھر ڈر کس بات کا؟ پھر اتنے دن اجلاس کیوں آگے کر دیا؟ پھر گورنرز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ تو میں تو یہ بڑا
یہ فرمائیے گا کہ آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس خط کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا پچھلے 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار، کیا اس معاملے پر آپ بھی وہی اسٹیٹس ہے کہ آپ کا اعتماد اسی طرح بحال ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے بات کی کہ اپنی پوزیشن واضح کریں، میرا خیال ہے کہ مور اور لیس پوزیشن تو واضح ہو چکی ہے. آج رائٹرز کا میں پڑھ رہی تھی ان کا جو آرٹیکل ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی سازش کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو، انہوں نے کوٹ تو نہیں کسی کو کیا ہوا لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی شواہد نہیں ملے. بھئی کوئی بات جب تھی نہیں تو شواہد کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ تو چیز ایمپلی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی گفتگو آپ نے سنی. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز HD.